हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। मुल्क में सियासी दर्ज हरारत उरूज पर। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमती वुज़रा और PTI रहनुमा आमने सामने आ गए। सख्त बयानात का सिलसिला जारी। PTI का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा? दूसरी तरफ स्पीकर अयाज सादिक का PTI से गिला शिकवा, साथ बड़ी ऑफर भी दे दी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे PTI के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली में चीफ विप MNA आमिर डोगर। इसके अलावा पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद सख्त जुर्माने, ट्रांसपोर्टर्स की पूरे मुल्क में पैया जाम हड़ताल, बस स्टैंड खाली, अवाम मुश्किलात का शिकार। वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने ट्रैफिक जुर्मानों पर किसी किस्म की लचक दिखाने से साफ इनकार कर दिया। इस अहम इशू पर भी आज बात करेंगे। और भारतीय पंजाब का वजीर आला बनने के लिए 500 करोड़ दरकार। नवजोत सिंह सिद्धू की एहलिया के बयान ने भारत की सियासत में नई हलचल मचा दी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस बयान की मजम्मत कर दी। क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले भारत में सियासत खरबों रुपए का खेल बन चुकी है? इस अहम इशू पर भी बात करेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा और MNA आमिर डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया रबिया, बहुत शुक्रिया जी। डोगर साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसके बाद से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो हैं वो बहुत हाई हैं। अब जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं वो ये कहा जा रहा है वेरी क्लियरली फॉर द फर्स्ट टाइम कि -1 जो है वो हो जाए तो बेहतर है, वरना पूरी PTI ही जो है वो माइनस हो जाएगी। क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत शुक्रिया। देखें, इमरान खान और PTI ये लाज़िम व मजलूम है। हम आज जिस जगह पर भी हैं इमरान खान की वजह से है, और किसी का बाप भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, तो इससे डिनाई नहीं कर सकता। वो मकबूल तरीन लीडर का पार्टी का लीडर है। उसकी पार्टी ने 8 फरवरी को खामोश इनकलाब के जरिए सबसे ज्यादा वोट लिए, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता। आप किसी भी जगह पर, गली में, मोहल्ले में, कस्बे में, शहर में, देहात में, कहीं भी चले जाएं, अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 8 लोग इमरान खान की बात करेंगे। आज पाकिस्तान की सियासत का महवर इमरान खान है। रऊफ क्लासरा साहब मेरे भाई हैं, पुराने दानिश्वर दोस्त और साथी हैं। एक जमाने में, आज से 20 साल पहले, पाकिस्तान की सियासत होती थी भुट्टो या एंटी भुट्टो। आज सियासत है इमरान खान और एंटी इमरान खान। एक तरफ इमरान खान है जो तनहा 22 साल से इन 2 चोरों के खानदानों से लड़ाई लड़ रहा था। 2 चोर खानदान जिन्होंने 22 साल इस मुल्क को 40 साल लूटा, और इमरान खान अकेला 22 साल से उनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहा है। और दूसरी तरफ वो ताकतवर निजाम उनके पीछे खड़ा हो गया, और 3.5 साल से इन चोरों को इस कौम के ऊपर एक बदतरीन अजाब की शक्ल में मुसल्लत किया हुआ है। और आप IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, उन्होंने 5300 अरब की करप्शन का जिक्र किया। उन्होंने उसमें बेज़ाब्तियों का जिक्र किया, उसमें बैड गवर्नेंस का जिक्र किया। उन्होंने पूरी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो सामने रख दिया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मौजूदा असम्बली के इस पार्लिमानी साल के तकरीबन आज से 12 दिनों के बाद 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, और इससे पहले 1.5 साल PDM की हुकूमत रही है। ये उसी का तसलसल है। तो 3.5 साल में हाइब्रिड निजाम के साए के नीचे इन्होंने अवाम के लिए क्या किया? इन्होंने अगर कुछ किया तो 3.5 साल से इमरान खान को हजारों मुकदमात में, उसके कारकुनों को, उसकी लीडरशिप को जेलों में डाला है। हर वो हरबा, हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया हुकूमती इदारों ने हथियार बनकर, जिससे PTI और इमरान खान को क्रश कर सके, उसकी आवाज को दबा सके। जी डोगर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त कोई बहुत काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं है, और जाहिर है अगर ऐसी परफॉर्मेंस होती है किसी हुकूमत की तो वो अपनी ही परफॉर्मेंस के बलबूते पर, बोझ तले जो है वो वैसे ही जो है दे फॉल डाउन। तो लेकिन इमरान खान साहब जो है दूसरी जगह, उन्होंने कोई स्पेस तो कुछ नहीं छोड़ी है, कोई भी दरवाजा खिड़की खुला नहीं छोड़ा है कि अगर ये हुकूमत अपनी ही परफॉर्मेंस के बोझ तले जो है वो खत्म हो जाती है या तो इमरान खान के लिए जो है वो कोई रास्ता हमवार हो। आज मैं देख रही थी इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद
جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ بھی ماضی میں جو ہے وہ کیا کچھ نہیں ہوا, بڑی بڑی ان کی لڑائیاں تھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. پھر یہ کہنا کہ گجرانوالہ میں جو ہے وہ نواز شریف نے ایسی تقاریر کی, کیا وہ جو ہے وہ بھول گئے ہیں؟ لیکن حقیقت جی بالکل, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ویری کلیئرلی کہہ چکی ہے کہ آج سے پہلے کسی لیڈر نے یہ راہ اختیار نہیں کی, اور آج سے پہلے اس فورم سے اتنا کلیئر میسج اینٹی اسٹیٹ کا کسی لیڈر کو نہیں گیا. آپ کو اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کیونکہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اویئرنیس بھی زیادہ ہے, کیونکہ عمران خان نے اس قوم کو اویئرنیس دے دیا اور عمران خان نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا سارے نظام کو. لیکن جو لوگ ایوب خان کے زمانے میں تھے اب تو وہ مر کھپ گئے. جب ایوب خان نے فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا تھا, مادر ملت کو, اس وقت بھی اس کو اسی طرح کہتے تھے کہ اینٹی اسٹیٹ ہے اور یہ سیکورٹی رسک ہے. اس کے بعد جب شیخ مجیب الرحمان جو مشرقی پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر تھا اور اس نے 70 کے الیکشن میں تقریباً ویزیبل مارجن کے ساتھ 2/3 میجورٹی لی, اس وقت بھی یحییٰ خان نے کہا تھا کہ یہ قوم کا غدار ہے اور سیکورٹی رسک ہے. اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھر ضیاء الحق نے کہا کہ یہ قوم کا غدار ہے اور یہ سیکورٹی رسک ہے, اور پھر اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے ضیاء الحق پرویز مشرف کے دور میں دیکھا تو اس طرح مکے لہراتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں, اور پھر اس نے بہت بے نظیر بھٹو شہید کو سیکورٹی رسک اور قوم کا غدار کہا, اور اسی طرح نواز شریف کو کہا کہ یہ سیکورٹی رسک ہے اور یہ پاکستان کا غدار ہے. تو آج وہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہیں. وہ مسلم لیگ نواز اپنی سیاسی موت مر چکی ہے, ان کی سیاست اور بیانیہ دفن ہو چکا ہے, وہ سوائے بوٹ پالش کرنے کے اور نوکری کرنے کے کچھ نہیں کر رہے. اور افسوس کہ جو پیپلز پارٹی تھی جس نے دو بڑی اس کے لیڈروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنا خون دیا اس قوم کو جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے, محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو, اس کے جو پیروکار ہیں وہ بھی لیٹ گئے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ وہ بندہ جو صدر پاکستان جو سال میں سے 9 مہینے بیمار رہتا ہے, لڑکھڑاتا ٹھپکتا, وہ اس سے چلا نہیں جاتا, وہ بندہ بھی استثنا لینے پہ مجبور ہو گیا تا حیات. اس سے بڑا ظلم بھٹو کے نظریے کے ساتھ, محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کے ساتھ, اس کے فلسفے کے ساتھ کوئی کون کرے گا جو اسد علی زرداری اور آج کی پیپلز پارٹی نے کیا. تو آج پارٹیاں تو سب ختم ہو گئی ہیں, یہ سب چپڑ کناتی ہیں. عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو آج تنہا کھڑا ہے, ڈٹ کر کھڑا ہے. آپ نے بڑا تفصیل سے 60s کے بعد کی پالیٹکس کو بڑا سم اپ کیا, بڑے اچھے آپ نے ریفرنسز دیے جو غداری والا کھیل کھیلا گیا ہے. آئی فلی اگری ود یو, اور بہرحال پاکستان کے لوگ بھی اگری کریں گے. دو چیزیں ہیں سر, ایک تو عمران خان صاحب بھی یہ نعرہ لگاتے رہے ہیں کہ جو مودی کا یار ہے غدار ہے, سو غداری کے فتوے عمران خان صاحب بھی دیتے رہے ہیں ایز اے پولیٹیشین. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ سیاسی چلتا ہے ہمارے ہاں. ابھی انہیں آپ کی پارٹی کے 6-7 MNA کو غدار کا ہے, میر جعفر کا ہے, میر صادق کا ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ کی پارٹی ان کو غدار سمجھتی ہے, میر جعفر میر صادق سمجھتے ہیں, جس بات پہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب کو اس طرح نہ کہا جائے. خان صاحب نے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں کہا 6-7 کے غدار ہیں, یہ تو میر جعفر ہے, میر صادق ہیں. تو آپ کا آرگومنٹ جو ہے تھوڑا سا پیچھے نہیں چلا جاتا جب آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو غدار سمجھتے ہیں جو آپ کے MNAs ہیں, سٹنگ ہیں؟ کلاسرا صاحب, آج کوئی 4 گھنٹے ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے NDU والی بات کے بعد اور ISPR کے بیان کے بعد. یہ معاملہ بھی بڑی تفصیل سے ڈسکس ہوا ہے, اور اس سے پہلے NDU کے لیے ہر سال پارلیمنٹیرینز جاتے ہیں, اپوزیشن کے بھی اور گورنمنٹ بینچوں کے بھی. تو اس میں بہت سارے ممبران کو خدشہ یہ ہے کہ خان صاحب تک جو انفارمیشن ہے وہ ون سائیڈڈ گئی ہے, اور شاید اسی وجہ سے خان صاحب نے اس طرح کا میسج دیا ہے. جب آنے والے دنوں میں کچھ ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی تو امید ہے کہ یہ بات جو ان ممبران کے حوالے سے کی جا رہی ہے جنہوں نے ابھی کل کی بات ہے 27ویں ترمیم میں 70 کروڑ روپے کی آفریں جھٹلائیں, ایسا ہی ہے. یہ وہ ممبران ہے جن کی چار دیواری پامال ہوئی, ان کے کاروبار تباہ ہوئے, اور جس طریقے سے وہ آگ اور خون کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور اس میں میجورٹی جو ہے جو بالکل نئے پہلی بار کے ممبر ہے
تو ان حالات میں اگر وہ این ڈی یو پہ چلے بھی گئے ہیں تو لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ این ڈی یو بھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہماری اپنی یونیورسٹی ہے، ہمارا اپنا ادارہ ہے. تو پھر ایک اور ہماری کوئی لڑائی کوئی ادارے کے ساتھ یا فوج کے ساتھ تو نہیں ہے، فوج بھی ہماری اپنی فوج ہے. میں بطور پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ جب خان صاحب تک صحیح انفارمیشن جائے گی تو شاید یہ جو میسج آیا ہے اس طرح کا جس میں یہ ان کو یہ کہا گیا. سر ایک اور بھی بات ہے، آپ ان سینر ایلیمنٹس میں سے پی ٹی آئی کے اس میں جو ابھی بھی آپ نے جو بات کی ہے، یہ بڑی ایک ان پاپولر سی بات ہوگی پی ٹی آئی کے اندر، لیکن آپ نے پھر بھی جرات کر کے ہمت کر کے ایک اپنا پارٹی کے اندر کی ایک بات بتائی ہے کہ خان صاحب تک باتیں پوری صحیح طریقے سے نہیں جا رہی. آپ ان لوگوں کو غدار نہیں سمجھتے، میر جعفر صادق نہیں سمجھتے جن کے بارے میں دی گئی ہے. ہمارے ساتھ 2-3 دن پہلے شیر افضل مروت تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، جو ایم این اے نہیں بن سکے، سینیٹر نہیں بن سکے، الیکشن نہیں جیت سکے، وہ چاہتے ہیں جا کے خان صاحب کو، جو پارٹی کے لوگ اندر ہیں ایم این اے ہیں، ان کے خلاف جا کے وہ غلط باتیں بتاتے ہیں، صحیح بات نہیں بتاتے. وہ ہی واز ریفرنگ ٹو دا فیملی آف خان صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب، دیگر لوگ. آپ بھی اس ویو کو آپ کی پارٹی کے اندر شیئر کیا جاتا ہے؟ جو ایم این ایز ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہیں، وہ سینر بات کرتے ہیں، سمجھداری والی بات، سیاسی بات کرتے ہیں، جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لڑائی جھگڑے، ڈانگ سوٹے، مار کٹائی اور الٹا آپ لوگوں کو غداری کے فتوے جاری کروا رہے ہیں. ڈو یو اگری ود دس اسیسمنٹ آف شیر افضل مروت صاحب؟ دیکھیں کسی حد تک تو پارشلی میں اب اس لیے اگری کروں گا کہ جنرل امپریشن تو یہی ہے اچھا کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اوپر سوشل میڈیا کا بھی، پارٹی کا سوشل میڈیا کا بھی پریشر ہے اور ان ایلیمنٹس کا بھی پریشر ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرین اسمبلی میں جا کے کوئی مراد حاصل کر رہے ہیں یا اسمبلی میں جا کے کوئی اپنی جیبوں میں خزانہ بھر کے باہر لے آتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو رول ہے اپوزیشن کا، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی بساط سے بڑھ کر ایک سٹرونگ اپوزیشن کر رہے ہیں اور خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق جو بھی ہدایت آتی ہیں ہم اپنے سے بڑھ کر کر رہے ہیں. اور خاص طور پر میں اس میں خراج تحسین پیش کروں گا کارلاسرا صاحب جو پنجاب کے پارلیمنٹیرین ہیں. کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر 15-20 سے کم مقدمات نہ ہوں. 20 ایسے پارلیمنٹیرین ہیں پنجاب کے جو آج تک اپنے گھروں میں اور حلقوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو مختلف عدالتوں میں جو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنا کر اشتہاری کیا ہوا ہے، ان کے ضمانتیں کینسل ہوئی ہوئی ہیں، ان کے ٹرائل چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بندے ڈاکٹر صاحب آپ نے پنجاب کی بات کی، بڑی اچھا آپ نے ریفرنس دیا، لیکن ایک تصور یہ بھی آ رہا ہے، ایک تصور پنجاب کے حوالے سے یہ بھی آ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ پہلے یہاں خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ تھی وہ فرنٹ پہ تھی، وہ لیڈ کر رہے تھے، ڈومینیٹ کر رہے تھے، پارٹی میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، افیئرز میں شبلی فراز صاحب ہیں، عمر صاحب ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور بہت سارے ہیں. مطلب تو لیکن یہ پنجاب والی تھوڑی سی پیچھے تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری لیڈرشپ کا جو کنٹرول ہے سلمان اکرم راجہ صاحب یا علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، وہ بیٹھ کے ساری چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کے جو ایک لیڈرشپ تھی وہ بالکل پیچھے دھکیل دی گئی ہے اور لہٰذا اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک نیا قیاس، ایک نیا ایک ڈسٹربنس یہ نظر آ رہی ہے. ڈو یو اگری ود دس اسیسمنٹ کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پنجاب میں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میجورٹی لیڈرشپ تو کے پی کے سے ہیں، چیئرمین کے پی کے سے ہیں، ہمارے جو اب پارلیمانی لیڈر بنے ہیں نئے وہ بھی کے پی کے سے ہیں. وہ کہتے ہیں چیئرمین صاحب بیچارے جنٹل مین ہیں، میں خود بھی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں، لیکن ان کی سنی نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں وہ تو ان کو تو کوئی مشورہ ہی نہیں ہے، کوئی ان کی بات بھی نہیں سنی جاتی، کوئی ان کو سیریس بھی نہیں لیتا. نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی اپنے طور پہ بڑی کوشش کرتے ہیں. وہ کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ معاملہ فہمی کے ساتھ آگے بڑھا جائے اور کوئی ہمیں بطور سیاسی پارٹی اپنا کردار ادا کر کے کوئی سیاسی رستہ نکلے، کوئی حل نکلے، کیونکہ ہم سب چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو اور بشرا بی بی کی رہائی ہو اور باقی جو بے گناہ ہمارے 5 بڑے مرکزی قائدین یاسمین راشد، شاہ محمود، عمر سرفراز چیمہ صاحب، میاں محمود رشید صاحب، اجاز چودھری صاحب اور سینکڑوں کارکن ہیں، کلاسرا صاحب جو 3 سال لگ گیا جیلوں میں ہیں. آپ کی مہربانی، آپ نے ذکر کیا، نہیں تو وہ بیچارے گلا کرتے ہیں کہ ہمارا تو ذکر ہی کوئی نہیں کرتا. شاہمود قریشی صاحب ہوں یا اس کے بعد چیمہ صاحب ہو گئے، اجاز چودھری صاحب ہو گئے، چلو یاسمین راشد صاحبہ کی بات ہوتی رہتی ہے، ان کی بات ہی نہیں کرتا. سر اس پہ تو آتے ہیں، آپ نے بھی بات کی کہ آپ لوگوں پہ سوشل میڈیا کا بھی دباؤ ہے.
یہ آپ کی پارٹی سر کون چلا رہا ہے؟ سوشل میڈیا چلا رہا ہے، عمران خان صاحب چلا رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ چلا رہی ہیں، آپ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی قیادت میں آپ چلا رہے ہیں، اس کو کون چلا رہا ہے سر؟ کوئی مرکزی ایک ہوتے ہیں نا لیڈرشپ فوکس ہوتا ہے، کہ کون چلا رہا ہے، کون فیصلے کر رہا ہے سر؟ یہ دیکھیں جب جی بالکل آپ جو ہمارا مقدمہ ہے آپ اس کی طرف آ گئے ہیں. ہمارا مقدمہ بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہمارے قائد ہیں، جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کو پارٹی سے، پارٹی کی لیڈرشپ سے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے. اور وہ اس لیے کر دی گیا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کہ ان کو آئسولیشن میں رکھ کے باہر پارٹی کو جو کیوس میں پارٹی کو رکھا جائے، فیصلے کیوس میں ہو، اور فیل یہ ہو کہ وہاں کوئی حکمت عملی نہیں ہے، آپس کے اندر دراڑے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، گروپنگ ہے، کوئی سینٹر پوائنٹ نہیں ہے. اور یہی وجہ کہ مہینہ دو مہینہ عمران خان صاحب کو ایک اس پلان کے تحت، ظاہر ہے جو ہمارے مخالف ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے ویل اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ کتنے آرگنائز ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، تو انہوں نے طریقے سے ہمیں گوگر صاحب جو آپ کی پارٹی کے اندر اتنے بڑے آپ کی پارٹی کے اندر اتنے بڑے پاور سینٹر پیدا ہو چکے ہیں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، پارٹیز ود ان پارٹیز پیدا ہو چکی ہیں، جو 5-6 گنوائی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب پارٹی کے اندر ہر کسی کو جو بھی کوئی سمجھ کے عقل کی بات کرے اس کو کہتے ہیں فوج کا ٹاؤٹ ہے، یہ اس کا ایجنٹ ہے، یہ جاسوس ہے، یہ فوج کا مخبر ہے، ایجنسیوں کے لیے کام کرتا ہے، یہ غدار ہے، یہ میر جعفر؟ آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہے سر آپ کی پارٹی کو؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اور جب پارٹی لیڈرشپ جیل میں ہو اور مہینہ اب جیسے مثال کے طور پہ پارٹی کی لیڈرشپ کو مجھ سمیت 1 سال ہو گیا پولیٹیکل لوگوں کو ملاقات کیے ہوئے. اگر پولیٹیکل لوگ جب تک کلاسرا صاحب ملتے رہے، آپ کو یاد ہوگا اس وقت تک اس طرح کے نہ ٹویٹ آ رہے تھے اور نہ اس طرح کا ماحول تھا، اور نہ DGISPR کو آ کر اتنی سخت پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑی. ہم پولیٹیکل لوگ جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم پولیٹیکل بات کرتے ہیں، ہم خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں، ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا ایک رستہ ہے، جدوجہد ضرور ہے، لیکن وہ راستہ ایک جمہوری راستہ ہے، ڈائیلاگ کا راستہ ہے، آئین اور قانون کے ذریعے حکمرانی کا راستہ ہے. تو اگر میں جب بھی گیا ہوں تو میں نے تو خان صاحب کو ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ خان صاحب اس قوم کو آپ کی ضرورت ہے. آج آپ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈر ہیں، تو یہ قوم چاہتی ہے کہ اب جلد از جلد رہا ہوں تاکہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ٹولے سے ہماری نجات حاصل ہو. تو وہ بات کو ایگری بھی کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوا کہ خان صاحب نے کبھی یہ نہ کہا ہو کہ میں اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں ڈائیلاگ نہیں کرتا. انہوں نے مفاہمت کی ہمیشہ بات کرنے کے اوپر، انہوں نے ہمیشہ لاجکلی جب کوئی ان کو ان سے بات کرے تو وہ ہمیشہ لاجکلی بات کرتے ہیں. لیکن جو حالات بن گئے 1 سال میں اور ان کو دور رکھا گیا سیاسی لوگوں سے اور فیملی ملتی رہی ہے، وکلا ملتے رہے، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے اینگل کی بات کرنی تھی. ہم پولیٹیکل لوگ بالکل جی بات کریں گے. بڑی اچھی بات ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، رستہ نکالنے کی، عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ شاید کچھ اور ہی جو ہے وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جتنی بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی پارٹی میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو غدار، ٹاؤٹ، یہ وہ کہا جاتا ہے، یہ آتا تو ٹاپ سے ہی ہے نا، کیونکہ خان صاحب بھی جو ہے وہ بغیر کسی کو سنے، بغیر کسی ایویڈنس کے خود جو ہے وہ یہ بات کر ڈالتے ہیں، جیسے کہ بہت بڑی ایگزامپل ریسنٹ NDU والے لوگوں کی تھی. اب آپ کے خیال میں اب یہ جب اتنی سخت پریس بریفنگ آ گئی ہے، جو کہ صاف لگ رہا تھا کہ خان صاحب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں سیدھا اسی انداز میں، اسی زبان میں جو ہے وہ ان کو جواب دیا گیا ہے، تو کیا بائی اینڈ لارج اب پارٹی میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کرنا کسی کے فائدے میں نہیں ہے؟ اور اگر یہ ریئلائزیشن ہے، کیا خان صاحب کو کوئی یہ سمجھائے گا، کوئی تیار ہے سمجھانے کے لیے؟ کیسے سمجھایا جائے گا؟ کیا آگے لائے عمل ہے؟ اور ساتھ میں ایڈ کر دوں، جو ابھی انہوں نے اپنے 6 پارٹی کے لوگوں کو غدار ڈکلیئر کیا ہے، تو آپ کی پارٹی کے اندر کوئی خوف ہے، پینک ہے، ڈر گئے ہیں سارے کہ جناب کہ اگر ہم نے بھی کوئی بات کی، کوئی ایسی چیز جو خان صاحب کو پسند نہ آئی تو ہمارے پہ بھی لیبل لگے گا؟ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی پینک، کوئی اس طرح کی سچویشن ہے اس واقعے کے بعد سر؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک جمہوری سوچ کے مالک ہیں. اب دیکھیں مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے. خان صاحب کی خوبی ہے، کلاسرا صاحب آپ کا بھی بڑا ان سے رابطہ رہا ہے، انٹریکشن رہا ہے، کہ ان کو جب کوئی بندہ لاجیکلی
بات کرے سمجھائے تو ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے. اب یہ ساری جو گفتگو ہے یہ لائٹر نوٹ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لائٹر نوٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ڈوگر صاحب. ایسا بالکل نہیں ہے. آج بھی پارٹی میں کھل کر دوستوں نے اپنے تجربے کے ذریعے اپنے اینگل کے ذریعے بڑی مفید باتیں کی ہیں, پارٹی کی بہتری کے لیے باتیں کی ہیں, خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے باتیں کی ہیں, لیکن اس میں مین ایجنڈا ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کا بھی ہے کہ ماحول ایسا بنایا جائے. ڈوگر صاحب یہ ممکن ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی خان صاحب کے بارے میں, آپ نے بڑی اچھی بات کی خان صاحب کے بارے میں کہ جو جا کے ان کو لاجک ریزن کے ساتھ کوئی سمجھائے بات تو خان صاحب کی بات میں ان کی سمجھ میں آتی. بڑی اچھی بات کی ہے. لیڈر میں یہ کوالٹی ہونی بھی چاہیے کہ ان کو اگر سمجھائی جائے عقل ریزن کے ساتھ تو سمجھے. تو کیا ممکن ہے جن 6-7 لوگوں کو انہوں نے یہ غدار ڈکلیئر کیا ہے, جو جنہوں نے جا کے ان کو بتایا ہو, انہوں نے بھی ریزن اور لاجک کے ساتھ خان صاحب کو قائل کر لیا جناب کہ یہ ساتوں چھٹوں جو ہیں یہ واقعی غدار ہیں, میر جعفر ہے, میر صادق ہے. سر اللہ میں تو وہاں نہیں تھا, اب یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. خان صاحب آئیں گے یا خان صاحب کے سامنے کوئی دوسرا فریق جائے گا تو وہ اپنی بات بتائے گا, اپنی صفائی دے گا, تو اس کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے. ابھی تک تو کیونکہ جو بات سامنے آئی ہے اور اسی کے اوپر گفتگو قیاس کے اوپر ہی ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم بڑی قدر کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں جو کھڑے ہوئے, اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. غلطیاں انسانوں سے ہی ہو جاتی ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی گئی ہے تو اس طرح سے نہیں ہے, ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپس میں آپس میں اتحاد کی, اتفاق کی, اکٹھے مل کر بیٹھ کر ایک قوت کی شکل میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ ہمارے اوپر پریشر ہے, مقدمات ہیں, ٹرائل ہیں. ڈوگر صاحب یہ سخت بیانات پہ تو عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کے جو فوج کے خلاف بیانات ہیں اس پہ پی ٹی آئی والے معافی مانگے. دیکھیں اس پر تو پھر وہی لمبی بات ہو جائے گی. فوج کے خلاف کب کس نے باتیں نہیں کی, کیا عطا تارڑ صاحب, ان کی لیڈرشپ, کیا نواز شریف صاحب کی کھٹمنڈوں میں گفتگو, نواز شریف کے ڈاؤن لیکس, اس کے علاوہ اب آج کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ, مریم نواز کا گجرانوالہ کا جلسہ, اس میں وہ نعرے بازی, ان تمام نے, نہال ہاشمی ہو, طلال چودھری ہو, سب نے کیا کچھ نہیں کہا. تو ہم نے خدا نہ خاصا ایسی کون سی کوئی ایسی بات کر لیا کہ قیامت آ گئی ہے. بس بات وہی ہے کہ جب ہم وکٹ دوسری سائڈ پر ہوتے ہیں تو ہم غدار ہوتے ہیں, جب رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو غدار کہتے ہیں. اچھا ڈوگر صاحب آج یہ بتائیں, یہ جو 6-7 جن کے بارے میں وہ آیا کہ وہ خان صاحب نے غصے کا اظہار کیا اور ان کو ٹائٹل دیے گئے, وہ آج پارلیمنٹ میں آئے ہیں, وہ پارٹی کو انہوں نے کیا کنوے کیا ہے کہ وہ پروسیڈنگ میں اٹینڈ کریں گے؟ وہ پارلیمنٹ میں آئے, انہوں نے پارلیمانی پارٹی میں شریک تھے, میٹنگ میں شریک تھے, انہوں نے اپنا مقدمہ سامنے رکھا, انہوں نے بتایا کہ بھئی اس طرح ہماری نامینیشن تو بہت پہلے سے ہو گئی تھی. تو آج اس پر کافی بات ہوئی, تو بس یہی بات ہوئی کہ جب خان صاحب کو جب بھی ملاقات کی جائے گی تو ان کے سامنے آپ کا مقدمہ بھی رکھا جائے گا. نامینیشن سے مراد ہے یہ پروسیجر یہ ہوتا ہے, پلیز کریکٹ می, آپ تو یہ ساری چیزیں جانتے ہیں کہ شاید این ڈی یو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو لیٹر لکھتی ہے یا اسپیکر کو جاتے ہیں, وہاں سے پارٹی کے چیئرمین کو جاتے ہیں, تو اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب نے نامینیشن کی تھی ان کی جو چیئرمین ہے پارٹی کے؟ نہیں, کسی نے نامینیشن نہیں کی تھی, بس وہ بطور پارٹی وہ لوگ خود, بس ہر بندے کا ایک رابطہ ہوتا ہے ایک پارلیمانی پارٹی کے ذریعے, اپوزیشن کا اپنا ایک کوٹا ہوتا ہے, گورنمنٹ کا اپنا کوٹا ہوتا ہے, لیکن کسی نے نامینیشن نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈوگر صاحب کہ انہوں نے ڈائریکٹ این ڈی یو نے ان کو لیٹر لکھا, ریکویسٹ کی یا انوائٹ کیا, انہوں نے پارٹی کو نہیں بتایا تھا چیئرمین صاحب کو یا گوہر صاحب کو کہ ہمیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو جو سیکریٹریٹ ہوتے ہیں یہ اسپیکر آفس کے تھرو کوارڈینیشن ہوتی ہے. تو مطلب بیرسٹر گوہر صاحب کے نالج میں نہیں تھا, نہ سیکریٹری جنرل کے نالج میں تھا, یہ نہیں کسی کا نالج میں نہیں تھا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت سارا ٹائم دیا. بہت شکریہ ڈوگر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بات کر رہے تھے ہم ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کچھ مزید اہم ٹاپکس ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم ایشو پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. پنجاب وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے بعد سخت جرمانے, لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو رکوانے کی جو فوری رکوانے کی استدعا ہے وہ مسترد کر دی ہے. اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. اس کو لے کر ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جو ہے وہ بھی اس کی بھی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کر دی ہے. ہم بات کر لیتے ہیں روڈ سیفٹی ایکسپرٹ ناصر شیخ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم ناصر صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے.
جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے اہم موضوع کو جو ہے نا وہ سامنے لائے ہیں لوگوں کے۔ جی ناصر صاحب، کیا صورتحال ہے؟ آپ سے ڈیٹیلز جو ہے وہ میں جاننا چاہوں گی۔ آج پنجاب میں ہڑتال تھی ساری ٹرانسپورٹرز کی، کیا وجہ بنی ہے سر آج پنجاب میں ٹریفک نہیں چلی؟ اثر نہیں، یہ جو باقاعدہ بڑے ادارے ہیں فیصل موورز ڈیوو، جن کا شاید آپ نام نہ لیں، لیکن یہ لوگ تو باقاعدہ چلتے رہے ہیں۔ کچھ ٹرانسپورٹرز نے جو سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم حکومت کو دباؤ میں لے آئیں گے اور شاید جرمانے وغیرہ رک جائیں گے، تو انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہے۔ اور ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک پریس ریلیز آیا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ بالکل دن بھر یہ افواہ چلتی رہی کہ جی آج کی ہڑتال کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی فی الحال اس آرڈیننس کو معطل کیا جا رہا ہے۔ افواہیں تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ٹرانسپورٹرز نے اپنا جو ان پر اس وقت سختی بہت زیادہ کی جا رہی تھی، کہیں بھی کوئی رحم نہیں کیا جا رہا تھا، کہیں کسی کو وارننگ نہیں دی جا رہی تھی، تو جس پر وہ مجبور ہوئے۔ لیکن خیر اسٹیٹ سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ کلاسر صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں۔ شیخ صاحب ایک بات بتائیں، آپ ہمارے ہی پروگراموں میں کئی دفعہ آن ریگولر بیسز ہمیں ڈیٹا شیئر کرتے رہے، ویری انفارچونیٹ ایکسیڈنٹس ان پنجاب اسپیشلی، ایک مہینے میں، اب آپ کے پاس ابھی بھی ہوگا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ پچھلے مہینے پنجاب میں روڈز پہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہے، کتنے انجرڈ ہوئے ہیں، کتنے مزور بنے ہیں، تو آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہوگا۔ لیکن آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ آپ یو فیل سو سمپیتھیٹک ٹورڈز دیز بس ڈرائیورز، کنڈکٹرز، یہ ٹرک والے، کنٹینر والے، آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں سر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ یہ فکر تو آپ دیتے رہے ہمیں، آپ نے ہمیں بات شروع کی ہے سر۔ میں نے زیادتی اور ظلم والی بات نہیں کی، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم ہمیشہ روڈ ایکسیڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم بتاتے ہیں کہ 85% آف دا ایکسیڈنٹس موٹر سائیکل سواروں کو رکشوں کے ہیں، صرف 15% بڑی گاڑیوں کے ہیں، کمرشل گاڑیوں کے، اور وہ لوگ جو تیز چلاتے ہیں، یہ صرف 15% ہے۔ ظاہر ہے اس سڑک میں جہاں موٹر وے پر گاڑیاں ایکسیڈنٹ کرتی ہوں، ڈرائیور سو جاتے ہوں، کچھ نہ سب لوگ غلط نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ظاہر ہے کہ اب اگر حکومت نے یہ اقدامات لیے ہیں، جاگی ہے حکومت کے، پچھلے مہینے 486 ڈیتھ ہیں پنجاب میں، 486 اور اب پنجاب میں 900 کراچی میں ہیں ڈیتھ، تو اس کے بعد اگر حکومت نے یہ تھوڑا سی کروٹ لی ہے تو میرا خیال ہے کہ اچھا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے۔ نہیں شیخ صاحب، ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، یہ مطلب ہم جو عوام ہیں، ہم بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں اس میں، جب تک سڑکوں پہ لوگ، مطلب 486 میرا خیال ہے آپ نے بتایا ایک مہینے میں پنجاب میں سڑکوں پہ لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، اتنے دہشت گردی میں نہیں مرتے جتنے سڑکوں پر ہو رہے ہیں۔ اگر حکومت کچھ نہ کرے تو آپ اور میرے جیسے لوگ پروگرام کرتے ہیں کہ لوگ مار رہے ہیں، حکومت اگر وہاں پہ تھوڑا سا وہ کہے جی سر پہ کوپ پہن لو، کوئی ذرا وہ لگوا لو، مرر لگوا لو، کوئی ذرا تھوڑی سی پیچھے لائٹ لگوا لو، یہ آپ نے اشارہ نہیں توڑنا، جرمانے ہوں گے، چیزیں ہوں گے، تو ہم جا کے عدالتوں سے سٹے لے آتی عوام سر، میڈیا پورا پیچھے پڑ جاتے، سوشل میڈیا کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں سر، عدالتوں میں جب گئے ہیں تو چیف جسٹس آف پنجاب نے بہت اچھے ریمارکس دیے اس حوالے سے کہ کم عمر بچوں کو موٹر سائیکلیں دیتے جن کے پاؤں بھی نیچے نہیں لگتے۔ چیف جسٹس صاحبہ نے پنجاب کی بہت اچھے انداز سے وکلا کو مطمئن کیا ہے کہ یہ ہم سب کی بہتری کے لیے ہے قوانین، اور میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت نے بہت بہادری والا یہ قدم اٹھایا ہے، جرت مندانہ قدم ہے، اور یہ جو قوموں کی زندگی میں موڑ آتے ہیں اچھے، یار ہم جو ہر مہینے اپنے پورے پاکستان میں اگر ہم لگائیں تو 1000 لوگوں کی ڈیتھ ہے پورے پاکستان میں، چاروں صوبوں کی اگر ہم بات کریں تو 1000 لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات 2 لاکھ لوگوں کی ہیڈ انجریز، لیگ فریکچر اور مختلف قسم کے جسموں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ یہ ریسکیو کے پورے پاکستان کے اعداد و شمار ہیں کہ ہر مہینے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ بستروں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ حکومت پنجاب نے پہل کی ہے تو ان کی بڑی بہادری کا نہیں صرف پنجاب میں نہیں، کراچی میں ہم نے دیکھا، اگر انہوں نے، حالانکہ سب سے زیادہ تنقید پیپلز پارٹی پہ ہوتی تھی، گورننس کے حوالے سے کچھ نہیں کرتے، کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے، انہوں نے وہاں پہ اگر کوئی سٹیپس لینے شروع کیے تو مطلب عوام ناراض ہو گئی، پنجاب میں شروع ہوا تو عوام وہاں ناراض ہو گئی، اسلام آباد میں شروع ہوئے تو یہ جا کے سٹے لے آئے ہیں عدالتوں سے۔ تو عوام چاہتی کیا؟ یہ سڑکوں پہ مرنا چاہتی ہے، مطلب بس والے کو
ट्रक वाले को, किसी और को, स्पीडस्टर को रोका जाए और उनको रेगुलेट किया जाए, अवाम तो सबसे ज्यादा पहले रिएक्ट करते कि हमें कुछ ना कहें। सर क्लासराज में आपको बहुत अफसोसनाक एक बात बताने लगा हूं। मैं पिछले दिनों 3 दिन कराची रहकर आया हूं, ट्रैफिक पुलिस के साथ हमने मुख्तलिफ जगहों पर गए, तो जो DIG कराची है वो हमें एक शोहदा इनकी बनी हुई है शोहदा के लिए ना एक जगह, वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पिछले 12 साल में 79 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और अफसरान मारे गए हैं सड़कों पर। 79 पिछले 12 साल में। जिस कौम में आप लगाएं कि ड्राइवरों का ये हाल हो कि वो पुलिस वालों को भी कुचल दें, तो फिर उस कौम को सुधारने के लिए ऐसी सख्ती जरूरी है, होनी चाहिए। अच्छा ये बताए लाइसेंसिंग ये प्रोसेस क्या है? यहाँ पे सुना है वो भी ऐसे ही जो जाते आप दे देते, किसी का कोई टेस्ट भी करते हैं कि इसको ड्राइविंग आती नहीं? आप तो बाहर जाते रहते हैं, वहां भी मेरे दोस्त हैं लंदन में, आप भी जानते हो सफदर भाई हमारे, उन्होंने कुछ 17 दफा उन्होंने टेस्ट दिया वहां पे लंदन में, उनका 18वीं दफा जाके पास हुआ, 17 दफा उन्होंने मुझे बता रहे थे कि उनका टेस्ट फेल हुआ। तो बाहर तो हम एतराज नहीं करते, वहां पूरी ड्राइविंग भी करते हैं, कानून भी फॉलो करते हैं। दुबई हमसे 2-2.5 घंटे की उस फ्लाइट पे, वहां तो कोई इशारा नहीं तोड़ता, वहां पे कोई स्पीड नहीं लगाते, वहां पे कोई बगैर लाइसेंस नहीं चलाते। सारी आजादी मादर पिदर हम यही पाकिस्तान में मांगते हैं। सर नहीं सर, ये IG पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर, इन्होंने कोई तकरीबन कुछ 6 माह पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने एतराफ किया था कि हमारे यहाँ 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं पंजाब में। अच्छा। जबकि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 50 लाख के पास भी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ के करीब मोटरसाइकिलें, गाड़ियां बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं और हमने इस तादाद को कम करना है, लाइसेंसिंग बढ़ानी है। जिसके बाद उन्होंने पूरे पंजाब में हिदायत जारी कर दी कि जो बंदा मोटरसाइकिल आपके पास चलाकर आता है उसका कोई टेस्ट लिए बगैर आप उसको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करें, उससे बस फीस ले ले। तो ये पूरी। अच्छा ये बताए, आपने कहा बड़ी अच्छी बात की। सर ठहरे, मैं आपके डाटा की वजह से कह रहा हूँ कि लाइसेंस दे दो जो भी बाइक चला के आया है, क्या उसके बाद तकरीबन साल होने वाला है, मेरा ख्याल 6 महीने से ज्यादा हो गए, साल हो गया है, उसके बाद एक्सीडेंट्स में बाइक्स के ये कमी आई है या वैसे के वैसे या इजाफा हुआ है? आपकी क्या रीडिंग है, क्या डाटा कहता है? सर अगर लाइसेंस बना के दिए, जो भी बाइक चला के आ गया है दे दो भाई, तो उसके बाद ये ड्राइविंग ठीक होगी, रोड्स ठीक हो गए और बाइकर्स भी बिल्कुल एक्सीडेंट कम हो गए, उसके बाद आपकी क्या रीडिंग है सर या डाटा? देखिए सर, जहां तक बात है, पिछले मैंने बताया कि 6-7 महीने पहले IG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पिछले 3 महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और इसमें नवंबर भी शामिल हो गया है, पंजाब की तारीख की सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं और सबसे ज्यादा मोटर बाइक्स के एक्सीडेंट हुए हैं। ये पिछले 4 महीने में, हम अगर पूरे पिछले 10 साल का डाटा उठा लें तो पिछले 4 महीने में, इसका मतलब तो ये है, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, मेरा ख्याल जिसने भी सुना होगा एक दफा कांप के रह गया होगा। तो ये तो लाइसेंस टू किल दे दिया है। पहले चलो ये था हम रोना रोते थे कि लाइसेंस नहीं है, तो इसका मतलब है आप उन लोगों को लाइसेंस दे दिए मास पैसे लेके जो अभी भी एक्सीडेंट्स कर रहे हैं, जिनको ड्राइविंग सेंस नहीं है, रोड पे कैसे आना है। पुलिस का महकमा जो है वो बुरे तरीके से नाकाम रहा है, लोगों को पहले उनको ट्रेन करके उनको बकायदा वो करते ड्राइविंग लाइसेंस। दुनिया भर में ड्राइविंग लाइसेंस लेना सबसे इम्पॉसिबल काम है, तो पंजाब में बदर बाट कर दी गई है कि पैसे लेके, अरबों रुपए के लेके, फीसें लेके, अब आप बता रहे हैं कि यहाँ से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं लाइसेंस लेने के बाद। तो इसका फायदा क्या है सर? देखिए, मैं गुजारिश करूं, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है वो हमारे 2.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स पंजाब में स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, उनमें से अक्सरियत अंडर एज है। अच्छा। ये लोग बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के जाते हैं। हमने एक तजवीज दी है कि जो 16 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, जैसे आप जानते हैं अमेरिका में जूनियर लाइसेंस दिया जाता है 16 साल की उम्र वालों को, लेकिन टेस्ट लेकर प्रॉपर। तो यहाँ जो ये ड्राइविंग मोटरसाइकिल के लाइसेंस जारी हो रहे हैं, उसका एक थोड़ा सा फायदा ये है कि जब ड्राइवर की जेब में, किसी नौजवान की जेब में लाइसेंस होता है तो वो थोड़ा सा पुरएतमाद ड्राइविंग करता है। अब चूंकि गैप बहुत ज्यादा है बगैर लाइसेंस चलाने वालों का, देहातों वालों का, जो देहातों में लोग मोटरसाइकिलें चलाते हैं उनकी ना नंबर प्लेट होती है, ना वो किसी जाब्ते में आते हैं, ना उनकी हेडलाइट होती है। तो ये 2-3 तबके हैं जो इस रोड पर ना जी एक्सीडेंट का बाइस भी हैं और कुछ लोग हैं जो बाइस नहीं है। मसलन 16 से 18 साल के जितने तुलबा जो अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, अपनी बहन को भी छोड़ के आ रहे हैं रास्ते में, उनके वालिद के भी, ये जरूरी चीज है। हम अगर इस वक्त पंजाब हुकूमत बहुत से इकदाम उठा रही है, तो अगर वो अमेरिका की तर्ज पर 16 से 18 साल के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दे
टेस्ट लेकर। ठीक, बहुत बहुत तो शुक्रिया। ड्राइविंग में एतमाद आएगा। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर शेख साहब जो है रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे जो ऑर्डिनेंस है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उससे जो है वो हमें आगाह कर रहे थे कि क्या अपडेट जो है वो इस वक्त मौजूद है। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ नासिर शेख रोड सेफ्टी एक्सपर्ट जो है वो मौजूद थे और डिटेल में हमें बता रहे थे जो इस वक्त ऑर्डिनेंस आ रहा है, व्हीकल ऑर्डिनेंस, उस हवाले से। और काफ़ी सारे रूमर्स भी थे कि शायद इसमें जो है वो कोई बातचीत करके इस ऑर्डिनेंस को जो है वो रोक दिया गया है अमल दरामद से। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसकी क्लैरिटी दी है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई हुक्म जो है वो जारी नहीं हुआ है, बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक बार फिर पूरे पंजाब में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक कानून पर मौसर और सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया है। अब पंजाब में जो है वो हड़ताल जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जो है वो जारी है। लेट्स सी कि इस पे आगे कोई बातचीत होती है या कोई समझौता होता है, कहाँ जाके जो है वो इस मसले को जो है वो हल किया जाता है। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल होती है तो जाहिर है आम आवाम जो है उसको इस चीज़ को जो है वो भुगतना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है ट्रैफिक के कवानीन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।